हेलो दोस्तों कैसे आप लोग। आज मैं सोच रहा हूँ कि ईद के बारे में कुछ बात किया जाए, क्योंकि रमज़ान आज 26वां रोज़ा हो गया, रमज़ान ख़त्म होने वाला है। तो क्यों ना थोड़ा सा ईद के बारे में हम बताएं कि ईद कब से मनाया जाता है, ईद क्यों मनाना शुरू किया गया, ईद का माना क्या होता है, ईद के दिन कौन से काम करना चाहिए और ईद कैसे मनानी चाहिए, इसकी इज्तिमाई हैसियत क्या है, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम बताएंगे आपको। आप तजदीद ईमान के तौर पे इसको सुने। ये थोड़ी सी वीडियो होगी हमारी, आधे घंटे की, 20-25 मिनट की। उम्मीद कि आपको अच्छा लगेगा। दीन की बातें सीखना आज के माहौल में बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे नौजवानों को जो अक्सर सही रास्ते से भटके हुए हैं। तो मैं ईद के बारे में कुछ बयान करना चाहूँगा। ईद या ईद उल फित्र ये हमारा इस्लामी त्यौहार है। अल्लाह ताला ने हमें खुशी मनाने के लिए साल में 2 ईद हमें दिया, 2 खुशियाँ हमें दिया। एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा, जिसे ईद और बकरा ईद कहते हैं। ईद उल फित्र ये रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद पहले शव्वाल को चाँद देखने के बाद अदा किया जाता है। ये रमज़ान के रोज़ा रखने की खुशी में ये मनाया जाता है। गांव से बाहर जाकर के, घर से बाहर जाकर के मैदान के अंदर या बड़ी मस्जिद के अंदर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा के तौर पे ईद की नमाज अदा की जाती है। इसमें पूरे दुनिया के लोग खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तौफीक दिया कि रमज़ान के रोज़े को सही तरीके से अदा किया, पूरा किया। क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया से गुज़र गए होते हैं, उन्हें रमज़ान शब कदर नसीब नहीं हुआ है। ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने आपको और हमें ये चांस दिया, ज़िंदगी दी, हमने रोज़ा रखा पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस खुशी में हम ईद की नमाज शुक्राने के तौर पे घर से बाहर निकल के अदा करते हैं। ये ईद की मुद्दत कितना दिन है, कब है और ये कब से शुरू होता है? तो कहते हैं कि मुद्दतहु शरअन यौमुन वाहिद। ईद का दिन शरई तौर पे एक दिन होता है। ये शुरू होता है चाँद, ईद की चाँद नज़र आने से, यानी शाम से शुरू होता है और पहले दिन सूरज गुरूब होने तक, यानी 24 घंटे रहता है। मान ले कि कल ईद है तो आज मगरिब बाद से ये शुरू हो जाएगा ईद का वक्त, और कल सूरज डूबने तक इसका वक्त रहता है। ठीक है। ये ईद की शुरुआत कैसे हुई? तो अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो देखा कि वो 2 दिन वहाँ पे लोग खेल तमाशा करते थे, खेला करते थे। तीरंदाजी करते थे, तलवार से खेलते थे, जमा होकर के लोग खेला करते थे मदीना के अंदर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़द अब्दलकुमुल्लाहु तआला बिहिमा खैरन मिनहुमा, क़द अब्दलकुमुल्लाहु तआला बिहिमा खैरन मिनहुमा यौमुल फित्र व यौमुल अज़हा, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इनके 2 दिनों से बेहतर दिन हमें अता किया है, वो है ईद और बकरा ईद, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। तो ईद का दिन यौम फ़रहिन व सुरूर, खुशी, शादमानी और प्रसन्न व्यक्त करने का दिन है। हैप्पीनेस, द डे ऑफ हैप्पीनेस एज एनुअल फंक्शन, एनुअल फेस्टिवल। ये पूरी दुनिया में मोमिनों के खुशी होने का मकाम है।
اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنے کا دن ہے عید کا دن۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور تعظیم کو بیان کیا جاتا ہے تکبیر کی شکل میں اس کو آگے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے یہ ساری چیزیں عطا ہوئی، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور آپ لوگ خوشیاں منایا کریں، فرحت و شادمانی کا اظہار کریں، پرسنتا ویکت کریں، ہیپینس کو بانٹیں، خود خوش ہو اور دوسروں کو بھی۔ ہمارا جو پڑوسی ہے، ہمارا جو رشتہ دار ہے، جو گاؤں محلے کے آس پاس کے جو بھی لوگ ہیں، مسلم نن مسلم جو بھی ہمارے پڑوسی ہیں، انہیں بھی اس تہوار کی خوشی میں ان کو شامل کرنا ہے۔ عید الفطر یہ ایک بہت بڑا سسٹم بنایا گیا ہے اسلام کے اندر، اسلام دھرم کے اندر ایک اچھا سا سسٹم یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ہمارے جو غریب بھائی ہیں، ہمارے جو غریب اور مسکین لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے عید کی خوشی میں شامل ہو، اس کے لیے ایک ویری بیسٹ سولوشن اور اچھا سسٹم اس کے اندر اپلائی کیا گیا ہے صدقہ فطر کا، کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو، ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوں، اور ان کے چہرے پہ بھی خوشی کی ایک چمک ہو، ایک لہر ہو، اور وہ بھی اس اسلامک فیسٹیول کو خوشی کے ساتھ منا سکیں۔ تو صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ فطر 2.5 کلو گیہوں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، کشمش جو بھی دینا ہو، تو 60 روپیہ اس کی قیمت اس سال لگائی گئی۔ ویسے ہی ہوتا ہے، 2.5 کلو گیہوں کی قیمت 60 روپیہ 50 روپیہ اپنے شہر کے حساب سے وہ دیا جاتا ہے۔ تو پر ہیڈ 2.5 کلو گیہوں یا 60 روپیہ نکالیں۔ یہ صدقہ فطر نکالنا واجب ہوتا ہے عید کی چاند نظر آنے سے، اور عیدگاہ جانے سے پہلے یہ صدقہ فطر دے دینا ہے غریب اور مسکین کو۔ عید کے بعد اگر ہم صدقہ فطر دیتے ہیں تو وہ فطرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ عام صدقہ میں شمار ہوگا۔ اور فطرہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کے اندر جو بھی کمی یا نقص اگر پائی جائے تو فطرہ ادا کرنے سے وہ مکمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے ہمارا روزہ۔ اور دوسرا پرپس یہ ہے کہ جو غریب غربا ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ ہے اس کا مقصد، یہی اس کا لاجک، ٹھیک ہے۔ یہ فطرہ کس پہ واجب ہوتا ہے؟ جس آدمی کے گھر میں ایک دن کے کھانے پینے کے کا بھی اناج ہو، اس کو بھی فطرہ نکالنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ عید کے دن سب سے پہلا کام ہے کہ عید کی نماز ادا کرنا۔ ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یا بقرعید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ باقی رہتا ہے زوال کے وقت تک۔ حدیث کے مطابق سورج نکلنے کے بعد ایک نیزے کے برابر وہ طلوع ہو جائے، سوریہ ادے ہو جائے، ایک نیزہ یعنی جو تلوار ہوتا ہے اس کے برابر اونچا ہو جائے، سورج نکل ہے، وہی 15-20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عید کے دن سب سے پہلا کام ہے عید کی نماز ادا کرنا، جو بتایا یہ سنت مؤکدہ ہے یا فرض کفایہ ہے۔ اگر عید کی نماز جماعت سے نہیں ملتی ہے تو آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 تکبیر سے یا 12 تکبیر سے، ٹھیک ہے۔ عید کے دن مسلمان لوگوں سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تہنیہ تبریک مبارکبادی پیش کرتے ہیں،
اپنے اہل و عیال کی زیارت کرتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کو ملاقات کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، شکوے گلے، دل کے کینہ کپٹ کو دور کیا جاتا ہے، اور غریبوں فقیروں کو ان پہ مہربانی اور رحم دلی کرتے ہوئے، سمپیتھی ادا کرتے ہوئے غریبوں کو بھی اپنے مال سے فطرہ نکال کر یا زکوٰۃ نکال کر ان کو دیا جاتا ہے۔ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ عید کے آداب کیا ہیں؟ عید کے آداب یہ ہیں کہ رات کے وقت سے ہی، آدھی رات کے بعد سے آپ نہا سکتے، کیونکہ عید کا ٹائم تو چاند نکلنے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہم عید کے اندر شامل ہو گئے، چاند نکلنے کے بعد سے ہی عید کا چاند، ہلال عید جسے بولتے ہیں، شروع ہو گیا، تو رات سے، آدھی رات سے یا صبح سے آپ نہا سکتے ہیں۔ تو عید کے دن نہانا اور عیدگاہ اور تکبیر شروع کر دینا، عید کی چاند نکل جائے تبھی سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہمیں تکبیر پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، گھر میں، راستے میں، کہیں بھی پڑھنا ہے۔ خاص طور پہ عیدگاہ جانے سے پہلے ایک راستے سے جانا ہے اور دوسرے راستے سے آنا ہے، اور اس تکبیر کو پڑھتے رہنا ہے عیدگاہ میں جانے کے بعد بھی، جب تک کہ امام خطبہ کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام ہوا غسل کرنا۔ عید کے آداب: غسل کرنا، اچھے کپڑا پہننا، ضروری نہیں کہ وہ نیا ہی ہو، اچھے کپڑے پہننا جو صاف ستھرا ہو، مین چیز ہے حلال کمائی کا ہو، سود بیاج دھوکہ دھڑی کا ہمارا کپڑا، ہمارا کھانا نہ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ مسواک کرنا۔ چوتھا سرما لگانا، بالوں میں کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، عطر لگانا۔ پانچواں، چھٹا ہے عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا۔ ساتواں ایک راستے سے جانا۔ آٹھواں دوسرے راستے سے آنا۔ نواں آداب یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیزیں کھانا، خاص طور پہ کھجور کھانا چاہیے، 3، 5 یا 7۔ اس کا فائدہ ہے، پتہ ہے کہ ڈیٹس کے اندر ٹو مینی بینیفٹس ان دا ڈیٹس، آپ کو کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، آئرن، تمام چیزیں ڈیٹس کے اندر، کھجور کے اندر پائی جاتی ہے، ایک انرجی ملتی ہے۔ تو کھجور کھا کر کے، میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ جانا ہے، اطمینان سے جانا ہے۔ ہمارے اندر ایک شان، ایک شوکت، ایک پریسٹیج ہونی چاہیے، ڈگنیٹی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لفنگوں کی طرح ہردم مچاتے ہوئے اور شور و غل کرتے ہوئے، موبائل کو بجاتے ہوئے، ایسا نہیں۔ ہماری ایک شان و شوکت ہے، یہ اسلامی تہوار ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں اچھے انداز میں ایک نمونہ بن کر، ایک سمپل بن کر ہمیں جانا ہے عیدگاہ کی طرف۔ عید کی نماز پڑھنا، امام صاحب خطبہ دیں تو خطبہ سننا ہے، بیٹھنا ہے۔ لوگ عید کی نماز پڑھ کے نکل چلتے ہیں، نہیں، وہاں بیٹھ کر کے خطبہ سنا کریں۔ خطبہ سننے کے بعد سبھی سے گلے ملے، جو بھی ہمارے سامنے ہے اس سے گلے ملے، ہم پردیس میں ہیں، جو بھی ہمارے آجو باجو ہیں اس سے گلے ملے، محبت کا اظہار کریں، بھائی چارے کا اظہار کریں۔ ہمارے نان مسلم بھائی ہوں ان سے بھی گلے ملے، ان کو بھی سویاں کھلائیں، ان کو بھی دعوت دیں، ان سے بھی گلے ملے، محبت کا اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا عید کے آداب۔ اب چلتے ہیں کہ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے۔ عید کا معنی ہوتا ہے، یہ مشتق ہے عاد یعود سے۔ عاد یعود مطلب لوٹنا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عید ہر سال لوٹ کر کے آتا ہے، خوشیوں کو بار بار، خوشیاں اور شادمانی لے کر کے ہر سال یہ لوٹ کر کے ریٹرن بیک، ایئرلی اٹس ریٹرن بیک۔ تو عید کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر کے آنا۔ دوسرا یہ وجہ بیان کیا گیا کہ عید الفطر، یعنی اس دن مسلمان روزہ رکھنے کے بعد افطار یعنی کھانا شروع کرتے ہیں، اس دن کو دن میں کھایا جاتا ہے۔
فطر افطار یعنی روزہ توڑ دیا جاتا ہے، کھانا شروع کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یعنی روزہ توڑ دینے کا دن، کھانے پینے کا دن۔ اور یہ ہر سال ہر ورس خوشیوں کا جھونکا لے کر کے آتا ہے ہمارے آنگن میں، ہمارے دامن میں۔ ٹھیک ہے، عید کے دن کیا کہنا چاہیے، کون سا گریٹنگس دینی چاہیے؟ تو کان اصحاب رسول اللہ اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک۔ فتح الباری کی روایت ہے کہ عید کے دن صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو وہ بولتے تھے کہ تقبل اللہ منا ومنک، کہ اللہ تعالی ہماری طرف سے اور آپ کا بھی نیک عمل قبول کرے، اللہ ہمارا بھی اور آپ کا بھی نیک اعمال جو اچھے کام ہم کیے ہیں رمضان میں اسے قبول کرے۔ ٹھیک ہے، تو ہم بول سکتے ہیں عید مبارک بھی بول سکتے ہیں، کل عام وانتم بخیر، کہ ہر سال آپ ایسے ہی اچھے سے رہیں، یہ عربی لوگ بولتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا عید کے دن کیا مبارکبادی دیں گے۔ اس عید کا معنی اور حکمت کیا ہے؟ اصل میں زمانے جاہلیت میں یہ عید نہیں تھا، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہجرت کر کے مکہ سے، تو وہاں دیکھا کہ لوگ 2 دن کھیل تماشا کرتے تھے، تو وہ جاہلیت کا دور تھا، عید اس وقت تک تھا نہیں مدینہ میں جب آپ گئے ہجرت کر کے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 خوشیاں دیا مدینہ جانے کے بعد، عید منانا شروع کیا گیا، تو اس میں کھیل کود سے دور ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی اس میں عبادت، اللہ کی تعظیم، کبریائی اور ذکر و اذکار کیا گیا، اور جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر ہونا شروع کیا گیا، فطرہ کا زکوٰۃ دینا شروع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمت کا احسان کیا، ہم پہ احسان کیا کہ اچھے انداز میں اس کو ایک ہمیں خوشی منانے کا ہمیں 2 چانس دیا، کیونکہ اسلام کیا ہے، اسلام از اے نیچرل ریلیجس، یہ اس کے اندر کوئی نحوست، کوئی مطلب ناخوشی والا دھرم نہیں ہے۔ اسلام از اے نیچرل ریلیجن، یہ فطرتی اور نیچرل مذہب ہے، یہ ہمیں خوشی منانے کو بھی بولتا ہے، خوش رہنے کو بھی بولتا ہے۔ یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کو بھی معمولی نہ سمجھے، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، اپنے مسلم بھائی سے ہنس کر کے مسکرا کر کے بھی ملنا صدقہ ہے۔ کیا بات ہے! تو اسلام کیا ہے، یہ بہترین اسلام ہے، بہترین مذہب ہے، سندر شاندار یہ دھرم ہے، یہ نیچرل ہے، خوشی منانے کا، ہر چیز کا موقع دیتا ہے۔ تو یہ جو عید ہے اس کا حکمت یہ ہے کہ تمام مسلمان اس کے اندر خوشی میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے سوشلی طور پہ جو ہمارے سماجک طور پہ جو بیک وارڈ ہیں، جو غریب ہیں، وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو، وہ بھی اللہ کی تعظیم کر سکیں، انہیں بھی ہیلپ کے طور پہ فطرہ کا سسٹم لاگو کیا گیا، تاکہ وہ بھی ہنستے مسکراتے، ان کے بچے بھی نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں، نئے چپل جوتا پہن کر، خوشبو لگا کر کے ہمارے ساتھ بھی عیدگاہ میں جائیں۔ کوئی اس کے اندر بھید بھاؤ نہیں، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جو جہاں پہنچ جائے اس کا وہی ادھیکار ہے، اس کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو تمام مسلمان اس ایک معنی کو، اس ایک پوائنٹ کو، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی تعظیم، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، سارے مسلم مل کر کے اس کو ادا کرتے ہیں۔
اللہ کی تعظیم، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں تتجلی الکثیر من معانی الاسلام الاجتماعی والانسانیہ، اجتماعی اور انسانی طور پہ، یعنی سوشلی اور ہیومنٹی کے طور پہ، سماجک اور منوسیتا کے طور پہ عید کے دن سبھی ایک دوسرے سے جو ملتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، جدائی کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ لوگ اس عید کو منانے کے لیے ملکوں سے، باہر سے، الگ الگ شہروں سے اپنے گھر کو پہنچتے ہیں اور مل کر کے خوشیاں مناتے ہیں، اپنا دل کا نفاق، دل کی خدورت، دشمنی، بغض و عداوت سب کو بلا کر کے محبت سے ملتے ہیں۔ تو یہ انسانیت کا بھی ایک سبق ہے، اجتماعیت اور سماجک بھی اس کے اندر ایک سندیش ہے، سماجک اور انسانیت کا سندیش ہے، میسیج اور پیغام ہے عید کے اندر۔ اور ہم نے بتایا کہ عید کی نعمت اور عید کی خوشی ہر گھر میں پہنچ جائے، ہر آنگن میں پہنچ جائے، اس لیے صدقہ فطر عید سے پہلے دے دیا جاتا ہے تاکہ ہر گھر کے افراد اس خوشی میں شامل ہوں، ہر آدمی کے گھر میں یہ خوشی کا پیغام پہنچ جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خوشی کے اظہار کے لیے دف بجانا، اس کو بھی کھیل کود کرنا، لہو و لعب جائز، کھیل تماشے کرنا، دف بجانا بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان ابا بکر دخل علیہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها فی یوم فطر او اضحیٰ، کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت عائشہ وہیں پہ بیٹھی تھی۔ عید یا بقرعید کا دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو چھوٹی سی بچیاں بیٹھ کر کے انصار جب فتح پائے ایک لڑائی کے اندر، اس کے متعلق اشعار اور گانے پڑھ رہے تھے۔ تو نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مزمار الشیطان عند رسول اللہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان کا بازا بج رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہما یا ابا بکر، اے ابو بکر ان دونوں بچیوں کو گانے دیجئے، بولنے دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ لکل قوم عیدا وان عیدنا ھذا اليوم، ہر قوم کے لیے عید ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے، اور آج کا دن ہمارے لیے عید اور تہوار کا دن ہے۔ عید کے دن ذکر کیا جائے، اللہ کی تکبیر کیا جائے، اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ آپ رمضان کے پورے مہینہ، پورے دن کو پورا کریں، اور اللہ اس کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں۔ عید کے احکام سے متعلق دو تین چیزیں شامل کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عید کی نماز عورتوں پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا مردوں پہ۔ اسلام کے اندر عورت اور مرد دونوں کی نماز برابر ہے۔ عورتوں کو بھی جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے۔ عید کی نماز بھی عیدگاہ میں یا مسجد میں جہاں بھی ہو، مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی عید کی نماز پڑھنی ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت حائضہ ہو، یعنی جن کو ماہواری آتی ہے، ان کو بھی عیدگاہ میں شامل ہونا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن وہ خطبہ سنیں گی اور دعا میں شامل ہوں گی، اتنی اہمیت ہے۔ لہٰذا مسجد کے حضرات عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے جگہ کا انتظام کریں اور کرنا چاہیے۔ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا سمانتا کا ادھیکار بھی ہے۔
دوسری بات فطرہ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ فطرہ ہر آدمی پہ واجب ہے، یہاں تک کہ جو بچہ عید کی رات میں پیدا ہو اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جو بچیاں شادی ہو گئی اپنے سسرال گئی ہیں وہ ان کے سسرال والے ادا کریں گے، اور فطرہ لازم ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے جو قریبی لوگ ہیں، جو اپنے گاؤں محلے قریب پڑوس کے جو غریب بیوہ مسکین یتیم بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، ان کو فطرہ سے مدد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو دور دراز کے لوگ آتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، مدارس وغیرہ کو۔ تو یہ ہوا عید سے متعلق احکام و آداب، امید کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے روزہ کو، قیام کو قبول کرے اور ہمارے گناہوں کو بخشے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، یہی دعا ہے۔ اور پھر آئندہ سال ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔